अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसाइड विद मौजूद फकर में खुश आमदीद। अहम आईनी इदारे को दी जाने वाली रिपोर्ट जनाब हो गई है लीक और इस रिपोर्ट ने बड़े बड़ों के निकाल दिए हैं तरा, क्योंकि इस रिपोर्ट का ताल्लुक इलेक्शन से है और इस रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई है कि इन इंतखाबात के लिए जो इंतखाबात कराने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी इदारा है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कुछ ऐसे इकदाम हैं जो वो खुफिया तौर पर कर रहे हैं, लुक छुप के कर रहे हैं, अंदर खाते कर रहे हैं। और ये अंदर खाते किए जाने वाले इकदाम यकीनी तौर पर ऐसे हैं जो मुझे और आपको चौंका के रख देंगे। इस रिपोर्ट के अंदर उन तमाम इकदाम की निशानदेही की गई है जो खुफिया तरीके से की जा रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एक और डाटा ने भी फैसला साजों के लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल को पैदा कर दिया है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि आईनी इदारे को दी जाने वाली रिपोर्ट में है क्या, किन खुफिया इकदामात की निशानदेही की गई है और वो कौन सा डाटा है जिसने फैसला साजों के लिए मुश्किल पैदा की है, कौन सी मुश्किल पैदा की है और इस मुश्किल से निकलने का कौन सा उपाय है, कौन सा तरीकाकार है। क्योंकि इस मुश्किल का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं से होता हुआ इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इम्कानी तौर पर जनवरी में होने वाले इंतखाबात के साथ जाके जुड़ता है। इसका मतलब यह है कि ये जो दोनों चीजें हैं यानी वो डाटा और वो खुफिया रिपोर्ट, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड है। देखें, इसका ताल्लुक जाके मिलता है हमारा जो स्टैटिस्टिकल डिवीजन है ना जी, इदारा शुमारियात, उसके साथ। क्योंकि इदारा शुमारियात ही है जिसने ये भी रिसेंटली जो डिजिटल मर्दमशुमारी थी ये की थी और डिजिटल मर्दमशुमारी के बाद इसका जो रिजल्ट्स थे उसको फेडरल गवर्नमेंट ने उसको वेट भी किया था, उसको मंजूर भी किया था और उसके बाद काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट ने उसकी मंजूरी दी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नए हल्का बंदियों का जो है वो तयन किया जाना था। अब ये जो रिपोर्ट है, ये जो डाटा है, इस डाटे में वो तमाम चीजें मैन्यूटली बताई गई हैं कि जनाब ये जो सेंसस आया था, इस सेंसस के अंदर कौन सी ऐसी नई चीजें हैं। और इस डाटे ने जिस तरह मैंने आपसे भी गुजारिश की कि तरा निकाल के रख दिया है, डरा के रख दिया है, क्योंकि इसका भी बहुत ही ज्यादा नताइज मुरतब हो सकते हैं इंतखाबात के ऊपर। यह जो डाटा है, इस डाटे में यह बात बताई गई है कि 2018 को जो इंतखाबात हुए थे और इन इंतखाबात में जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनकी तादाद थी 10,59,00,000। ठीक है जी। और अब ये जो 2023 है, इसके अंदर इस सेंसस के मुताबिक जो तादाद है रजिस्टर्ड वोटर्स की वो बढ़ के हो गई है 12,59,00,000। यानी इस तादाद में तकरीबन 2 करोड़ से जायद का इजाफा किया गया है। और इजाफा हुआ और यकीनी तौर पर 5 साल के बाद, 7 साल के बाद जब आप मर्दमशुमारी करेंगे तो डाटा के अंदर इस तरह का उतार चढ़ाव आना एक फितरी अमल है। लेकिन इसके बाद जो अगली इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है, क्योंकि इस डाटे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर वो एज ग्रुप जिसका जो है 18 साल से लेकर 35 साल तक, और ये वो वाला एज ग्रुप है जो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक भी होता है और इसका जो इंतखाबात के नताइज हैं इसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा असर होता है। अब ये बात आपको याद रखने की है कि पाकिस्तान में मजमूई वोटर्स की तादाद है इस वक्त नई सेंसस के मुताबिक 12,59,00,000 और 18 से 35 साल तक उम्र के जो एज ग्रुप है उसके जो वोटर्स हैं उनकी तादाद है 5,70,00,000। इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 40% जो वोटर्स हैं उनकी उम्र जो है वो 35 साल, 18 साल से 35 साल के दरमियान है। और ये फैसला कुन वोटर है, ये फैसला कुन वोटर है और ये सारे का सारा वोटर डिजिटल एज का है। ये सारे के सारा वोटर जो है ये फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर का ट्रेंड्स का बना हुआ वोटर है और इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो हासिल करना इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। कैसे, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। इसके साथ साथ इस डाटे में ये बात बताई गई है कि पाकिस्तान में 36 साल से लेकर 45 साल तक के रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है 2,77,00,000। 40 साल से 55 साल की उम्र में अंदर हैं 1,81,00,000। 56 से 65 साल की उम्र तक हैं 1,18,00,000।
جبکہ 66 سال سے زائد افراد اور ووٹرز کی تعداد ہے 1,20,00,000۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جنوری میں، یہ بنیادی طور پر جس ایج گروپ کے درمیان گھومے گا وہ ہے 18 سال سے 45 سال تک کا ایج گروپ۔ 18 سال سے 35 سال تک کا جو ایج گروپ ہے اس کے اندر ووٹرز کی تعداد ہے 5,70,00,000، اور 36 سے 45 سال تک کا جو ایج گروپ ہے اس میں ووٹرز کی تعداد ہے 2,77,00,000۔ اور باقی جو ایج گروپس ہیں وہ ایک روایتی مائنڈ سیٹ اور روایتی جو پولیٹیکل اپروچ ہے وہ رکھنے والے ہیں۔ اس کے اندر پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUI، ANP، وہ تمام کے تمام فیکٹرز موجود ہیں۔ اصل میں جو پوائنٹ آف کنسرن ہے اس وقت فیصلہ سازوں کے لیے وہ 18 سے 35 سال تک کا ایج گروپ ہے، جس کو عمران خان صاحب نے اپنے ڈیجیٹل میڈیا اور 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے اپنے ساتھ انگیج کیا تھا، اور ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا تھا وہ امکانی طور پر اس بات کے وہ جو ہے شواہد ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے اس الیکشنز کے اندر بہت ہی زیادہ ڈیسائسو اور فیصلہ کن رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مختلف جماعتیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون، اس وقت یوتھ کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کر رہی ہے، بہت ہی زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی جو اسٹریٹجی ہے اس وقت وہ مختلف جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے، اور ابھی ریسنٹلی لنڈن جانے سے پہلے بھی مریم نواز نے MSF کو جو انہوں نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ فعال کیا تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو، اس کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا تھا، انٹریکٹ کیا تھا، اور وہاں پہ آپ نے وہ سوشل میڈیا پر وہ والے کلپس دیکھے ہوں گے جہاں پر وہ اپنے موبائل فون سے نواز شریف کے ساتھ ان لوگوں کا ٹاکرا بھی کرا رہی تھی ویڈیو لنک کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اس نے اگلے انتخابات میں میدان مارنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب وہ اس ووٹر کو جو 5,70,00,000 ہے اس میں اپنے لیے گنجائشیں پیدا کرے، ادروائز ان کے لیے سچویشن مختلف ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے انتخابات کے لیے اسی سینسس کے اندر ریکوائرمنٹ پیدا ہو گئی تھی نئی حلقہ بندیوں کی۔ نئی حلقہ بندیاں ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے بغیر انتخابات نہیں ہوں گے، اور سیٹوں کے اندر جو تعداد ہے نیشنل اسمبلی کی، اگرچہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا لیکن کچھ سیٹیں پنجاب سے کم ہوئی ہیں اور کچھ سیٹیں جو ہیں تقریباً 8 سیٹیں وہ دیگر صوبوں کی بڑی ہیں، اور نئی حلقہ بندیوں کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جناب ہم یہ 30 نومبر تک اس جو پولنگ سکیم ہے، یہ جو ڈی لیمیٹیشن ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے اور حتمی فہرستیں جاری کر دیں گے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جناب یہ جو خفیہ رپورٹ ہے اس میں یہ جو حلقہ بندیوں کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، الیکشن کمیشن نے مختلف ایریاز کے اندر کمیٹیاں بنائی ہیں۔ کون ہے ان کمیٹیوں میں جو حلقہ بندیوں کا تعین کرے گا؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے ان اراکین کے ناموں کو خفیہ رکھا گیا ہے، بتایا ہی نہیں گیا۔ خود بہت سارے الیکشن کمیشن کے حکام ہیں، ان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ڈی لیمیٹیشن کا کام کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کس ڈیٹا کی بنیاد پر کر رہا ہے، اور یہ جو ڈی لیمیٹیشن ہے اس کا کیا نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ایک بہت ہی ویل سیٹلڈ سورس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جناب جب لاسٹ ڈی لیمیٹیشن ہوئی تھی تو خاص طور پر کچھ چیزوں کو مد نظر رکھا گیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے اکثریتی حلقوں کو اس طرح بریک کیا گیا تھا پورے ملک میں کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں، اور ان کے ساتھ کچھ ایسے حلقوں کو، کچھ ایسے علاقوں کو شامل کیا جائے جہاں پر مسلم لیگ نون کا اینٹی ووٹ موجود ہے، تاکہ انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ اور یہی کام سندھ میں ہوا تھا، یہی کام بلوچستان میں ہوا تھا۔ سندھ میں خاص طور پر پیپلز پارٹی کو مارجنائز کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیے گئے تھے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ جو توڑ پھوڑ کی گئی تھی اس توڑ پھوڑ کو اب ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ جو علاقے مسلم لیگ نون کے اکثریتی تھے، لیمیٹیشنز کے ذریعے ان کو نکالا گیا تھا،
اب اس حلقہ بندیوں کے اندر، نئی حلقہ بندیوں کے اندر وہ جو خارج شدہ وہ علاقے تھے ان کو دوبارہ شامل کیا جا رہا ہے تاکہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا مختلف حلقوں میں، وہ دوبارہ اکٹھا ہو جائے اور مسلم لیگ نون کے لیے خاص طور پر جو الیکشن کا مارکہ ہے وہ جیتنا آسان ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت یا ایم کیو ایم، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور جماعت اس وقت حلقہ بندیوں کی حمایت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، چونکہ مسلم لیگ نون کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، لہٰذا وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں آپ کو بالکل آؤٹ نظر آئے گی، اور اس کی وجہ یہ وہ ڈیٹا ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی خوش فہمی ہے یا ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ 18 سے 35 سال کا یہ جو ایج گروپ ہے یہ ان کے لیے فیصلہ کن ہو جائے گا، چاہے حلقوں کے اندر کون سی جو ہے تبدیلی کر دی جائے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا ینگسٹر نکلے گا ہی نکلے گا اور بلے کے نشان کے اوپر ووٹ ڈالے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مختلف جماعتوں کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا، جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ جناب بیلٹ پیپر کے اوپر سے بلے کے نشان کو مٹانا ہوگا۔ اب یہ بلے کا نشان مٹانا یا اس کی خواہش کا اظہار کرنا بنیادی طور پر اسی خوف کا عکاس ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جناب اس کے بغیر یہ بیل آگے منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رپورٹ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، اس رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ملک میں عام انتخابات 9 ماہ سے قبل ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر الیکشن کمیشن فل سپیڈ سے بھی کام کرے تب بھی الیکشنز 9 مہینے سے پہلے یعنی مارچ کے آخر تک یا اپریل کے فرسٹ ویک تک ہونا ممکن ہے، اس کے علاوہ انتخابات کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والی حلقہ بندیوں کا کام 4 ماہ سے پہلے کمپلیٹ ہو سکے۔ انہوں نے کہا جناب یہ ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ جو اسی وجہ سے یہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اس بات کا ٹینٹیٹیولی فیصلہ تو کیا ہے کہ جناب جنوری کے لاسٹ ویک کے اندر الیکشن کرائیں گے، لیکن انہوں نے نہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انتخابی شیڈول کیسے آئے گا، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ جتنا مرضی فاسٹ ٹریک پر اس کام کو لے جائیں، اس حلقہ بندیوں کی حتمی فہرستوں کا کام اور اعتراضات وغیرہ سب کچھ کمپلیٹ کرنا دسمبر 31 سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب اگر آپ دسمبر یا جنوری تک اس سارے کام کو کمپلیٹ کریں گے تو پھر آپ کو اس کے بعد 90 دن چاہیے، ووٹر لسٹوں کی جو ہے وہ ہونی ہے، پرنٹنگ ہونی ہے، اس کے بعد جناب جو ہے الیکشن شیڈول کا اعلان ہونا ہے، پرچیزنگ ہونی ہے، پروکیورمنٹ ہونی ہے، ٹریننگ ہونی ہے، بیلٹ پیپرز نے چھپنا ہے، سارا کچھ ہونا ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب یہ کام ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ جنوری کے اندر الیکشن ہو جائیں، کم از کم اس کام میں 9 مہینے درکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے طرح نکالنے کا سبب ہے، اور یقینی طور پر دیکھیں خوف تو ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ واقعتاً تمام تر حربوں کے باوجود بھی اگر ووٹر نکل آیا تو کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نکل آئے اور پی ٹی آئی کا ووٹر نکل کر تمام جماعتوں کا ہرا دے، سویپ کر جائے، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے۔ موجودہ حالات میں یہ ممکن نظر نہیں آتا، صرف اس ایک صورت میں ممکن ہے کہ عمران خان صاحب والنٹیرلی سٹیپ بیک کر جائیں اور چودھری پرویز الہی صاحب یا شاہ محمود قریشی دونوں میں سے کسی ایک کو پارٹی سونپ دیں اور خود بادشاہ گر کا رول پلے کریں، لیکن عمران خان کو بھی شاید یہ قبول نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے یہ جو رپورٹس ہیں، یہ جن کا میں نے دونوں رپورٹس کا آپ کے ساتھ ذکر کیا، یہ بہت ہی حد تک خطرناک اشارے دے رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں سے کون سا فیصلہ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھنے کی حکمت عملی طے کی جاتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔